जमहूरियत की तारीफ समझाने वाले जरा ये तो बताएं कि इस मुल्क को दहशतगर्दी की भट्टी में झोंकने वाले फौजी आमिर के पीछे वजारत उज़्मा का परवाना हासिल करने के लिए कौन हाथ बांधे खड़ा था। कमीशन की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ जजों की किरदार कुशी करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है ताकि कोई इस कमीशन की सरबराही कबूल न करे और फिर उसके बाद घेराव और धरने का जवाब पैदा किया जा सके। मैं इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा कि वो इस मामले की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील दें ताकि जो लोग बहुतान तराशियों की इंतहा पर उतरे हुए हैं वो इस इक़दाम से हमारी शफाफियत की इंतहा भी देख लें। मैं इस कमीशन की सिफारिशात कबूल करूंगा, मगर जो लोग बगैर सोचे समझे इल्जामात लगाते हैं मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि अगर उनके पास इस ज़मीन में कोई सबूत है तो इस कमीशन के सामने पेश करें। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग। यू वाचिंग द अदर साइड। आई एम मदीना शकरी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म का एक माह के अंदर तीसरा खिताब और पनामा पेपर्स को लेके जो एलिगेशंस में उनकी फैमिली के जो तमाम मेंबर्स के नाम आए हैं उसके हवाले से उनका दूसरा खिताब था गुज़िश्ता रोज़ का, जो आपने मुलाहिज़ा किया और उसके में उन्होंने यही कहा कि कमीशन की तहकीकात की रोशनी में अगर इल्ज़ामात साबित हो गए तो खामोशी से घर चला जाऊंगा। फिर बड़े लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि अगर कसूरवार जो होते हैं उनको जिनको ठहराया जाता है तो वो खामोशी से घर चले जाते हैं या फिर उनकी सज़ा के वो मुर्तकब होते हैं। बहरहाल वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता रोज़ का खिताब और फिर ख़त नेचुरली लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर यह भी बताते चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अनवर ज़हीर जमाली साहब ही हैज़ लेफ्ट टू टर्की। वो एक हफ्ते के दौरे पे वो गए हुए हैं और एक हफ्ते के बाद वो आएंगे। हमारे जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने ओथ ले लिया है। एक्टिव चीफ जस्टिस का कहना यह है क्योंकि लेटर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया, इसलिए वो ही विल ओनली डिसाइड द मैटर और एक्टिंग चीफ जस्टिस पे कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल एक हफ्ते तक हमें इसमें ताख़ीर नजर आएगी। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनकी पार्टी है और जो कि एक बहुत रियल अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, उन्होंने ऑलरेडी अब से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कह दिया कि ये हुकूमती अदालती कमीशन का ऐलान एहतसाब को दफन करना है और नहीं मानते और कल वो अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। बहरहाल ये पूरी सिचुएशन हमें जाती हुई किस तरफ नजर आ रही है। और जब हम बात करते हैं कि जी हमारे मुल्क में एक डिसफंक्शनल सिस्टम है जिसको बेहतर बनाने की जरूरत है और ये एक वेकअप कॉल होने चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स, फाइनेंशियल लीडर्स के लिए। और जो इस वक्त पूरे मुमालिक में हम देख रहे हैं, यूएस ने भी फाइनली दे हैव एक्चुअली ऑर्डर्ड अ क्रिमिनल इंक्वायरी इनटू जितने भी पनामा पेपर्स में उनके लोगों के नाम आए। तमाम जगह जब ये चल रही है बातें तो फिर हमारे पास ये जवाब क्यों रह जाता है कि जी हमें डिफेंड करने का राइट है, और डिफेंड करने का क्या उनके पास राइट है। मरियम नवाज साहिबा ने इस चीज़ पर जो गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट किया था तो उसमें उन्होंने बड़ा ही सराहा इस बात को कि बड़ी कॉन्फिडेंट स्पीच थी उनके वालिद साहब की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। और ये अब जो है तमाम उन लोगों को जवाब दे दिया गया है जिन्होंने जो वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि जी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहरहाल ये मामला किस तरफ जा रहा है, आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है इस पर डिस्कशन के लिए डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, एंड ही इज आल्सो द मेंबर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, सीनियर माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हारिस खलीक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कॉलमिस्ट। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, मैं आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी चूँकि हम बार बार हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से ये बात सुनते हैं कि जी ये तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं जो कि ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ICIJ की जानिब से आई है, वो एक साल से तहकीक इस चीज़ पे हो रही थी। ये मीडिया, हम नहीं उनसे सवाल कर रहे इस चीज़ पे, ये कोई दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ नहीं ये तमाम चीज़ें लेकर आई, ये एक तहकीक के बाद ये चीज़ें मंजर आम पे आई है। लेकिन बार बार इस बात पर स्ट्रेस करना कि जी शायद CPEC को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और इकोनॉमिक, क्योंकि मुल्क एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ, और एक हमने स्लगिश इकोनॉमिक रिकवरी देखी बट बहरहाल स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। मुल्क की इस वक्त हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल से भी लोगों को आगाह कर दीजिएगा और क्या वाकई में ये हर्ट करने जा रही है उनके मूव्स को? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि
ICIG کی یہ جو ساری رپورٹ ہے یہ صرف پاکستان فوکس نہیں ہے ایبسولوٹلی. اب، اور نہ ہی ان کو جب انہوں نے اس کو لیکس کو انالیسس کرنا شروع کیا ہوگا تو ان کو پتا ہوگا کہ اس میں کس کس ملک کے کس کس فرد کے آف شور کمپنیز جو ہیں وہ وہاں پہ ہوں گی. سو یہ پاکستان ٹارگیٹڈ موو تو بہرحال یہ نہیں ہے. اس میں آپ کو تمام دنیا کے بہت سے لوگوں کے نام جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور اگر یہ کوئی چیز ظاہر کرتی ہے جو کہ اکراس دا بورڈ، تو جو گلوبل ٹیکس سسٹم میں جو ایک ان ایوننس کا خاتمہ بہت ضروری ہے، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے. کیونکہ جب تک آپ کے آف شور ہیونز رہیں گے تب تک اس طرح کی ایکسکیوزز جو ہیں لوگوں کو ملتی رہیں گی. بالکل. اور اگر میں اس کو آف شور کمپنی کو اپنے ناظرین کی تھوڑی سی مدد کے لیے واضح کرنا چاہوں تو اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اپنے منی بینک میں کچھ پیسے جمع کر رہے تھے، بڑے بھائی آ کے وہ اٹھا لیتا تھا. آپ نے وہ اپنا منی بینک اٹھایا اور اپنے ایک دوست کے پاس لے گئے، اسے کہا کہ اپنی الماری میں رکھ لو، یہ نشانی لگا دو اور میں تمہیں پیسے دیتا جاؤں گا، تم اس پہ رکھتے جانا. محلے کے بچوں کو پتہ چل گیا، وہ سارے آ کے اپنا ایک ایک گلا جو ہے وہاں پہ رکھنا شروع کر دیا سب نے. ایک دن وہ ان کی والدہ نے الماری کھولی، دیکھا یہ تو بھرا ہوا ہے بے گلوں سے، اور انہوں نے پورے محلے کے پیرنٹس کو بلا لیا. اب وہ گلا وہاں پہ رکھوانا شاید کوئی اتنا برا جو تھا اقدام نہیں تھا، لیکن جب اس کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ ایک بچہ اس لیے پیسے جمع کر رہا تھا کہ اسے اپنے پیرنٹس کو کچھ سرپرائز گفٹ دینا تھا، دوسرا اس لیے جمع کر رہا تھا کہ اسکول کے بچوں کا لنچ منی اٹھاتا تھا اور اب گھر میں تو لے کے آ نہیں سکتا تھا، وہ اس لیے اس میں ڈال دیتا تھا. تیسرا جو ہے وہ کوئی اور اسی طرح کا کام کرتا تھا، وہ بھی چھپا دیتا تھا. چوتھے نے کرکٹ بیٹ خریدنا تھا، وہ جمع کر رہا تھا. سو بذات خود آف شور کمپنی شاید اون کرنا جو ہے وہ لیگل ہے، وہ اتنا برا اقدام نہیں ہے جب تک کسی جگہ پہ پروویژن ہے. اگر اس بچے نے کہا جی میرے پاس آ کے رکھ لو تو وہ اس کی اجازت سے انہوں نے وہاں پہ رکھ دیا. اگر کوئی ملک آپ کو یہ اجازت دیتا ہے اس کے قوانین کے تحت کہ جی آپ ایک ایسی وہاں پہ کمپنی بنا سکتے ہیں جو کہ ان کے مطابق ٹیکس ایگزمپٹڈ ہوگی تو وہ تو ان کی جا سکتی ہے. لیکن پھر یہ ذریعہ جو ہے وہ اس کی انکم، سورس آف انکم، اس کا جانا یہ obviously وہاں پہ ہر ایک، یہ جو تمہارا گلا بھرا ہوا ہے تو ہم تو تم اتنے پیسے دے رہے تھے، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ ہر بچے کو ایکسپلین کرنا ہوگا کہ جی اس نے سیونگ کی، اس نے چرائے، اس نے اٹھائے، وہ چیزیں بیچتا تھا کسی کی، وہ خود سے پاکٹ منی اکٹھا کر رہا تھا، وٹ ایور. تو یہی چیز اس وقت تمام ممالک میں جن جن لوگوں کے اس میں نام آئے ہیں اب ان کو ایکسپلین کرنا ہے. اگر جو لوگ اپنے ایسٹس، اپنے ٹیکس گوشوارے دکھا سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارے سورسز آف انکم ہے، ان کے لیے شاید اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جو لوگ نہیں دکھا پائیں گے، ہم آلموسٹ 3 ہفتے سے یہ بات بول رہے ہیں کہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. تمام جو دوسرے لیڈرز ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، انکوائریز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ان کا آغاز ہو گیا. ہم یہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ کچھ کوئی معاملہ سنگین ہے، انٹینس ہے. بھائی دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لیگل ویلیو رکھتی ہیں اور بیرسٹر صاحب اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتائیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق ایتھکس اور موریلٹی سے ہوتا ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھا کو مورل لیکچر دے رہا ہوں اور پھر باہر جا کے میں بالکل اس کے خلاف کوئی بات کروں گا، فار ایگزامپل اگر میں پوری دنیا میں، میرے پاس ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، میرے پاس ایک منسٹر اسٹیٹس کے وہ صاحب ہیں جن کو میں پوری دنیا میں بھیج رہا ہوں کہ جا کے انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آؤں، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ میری فیملی پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کر پا رہی کیونکہ ان کے لیے ہرڈلز ہیں. تو یہاں پہ ایک موریلٹی کا ایشو آ جاتا ہے. بیکاز آپ اگر پرائم منسٹر کی اپنی فیملی جو ہے وہ پاکستان میں ان کو سیکورٹی کے پرابلم ہے یا ان کو انسرٹینٹی ہے، بالکل، تو میں ایک تیسرا فرد ہوتے ہوئے کیسے کنونس کروں گا کسی کو کہ جی آئیے میرا ملک. اتھارٹیز کو وہ خط لکھنے کا معاملہ تھا سر، پورا اس کو اتنا ڈریگ کر دیا گیا، پیچیدہ بنا دیا گیا. وہ اب جو ہے ساغدار صاحب نے بھی سینٹ میں بولا کہ بھائی ہم FBR جو ہے ان سے نیگوسیشنز میں ہیں، بات چیت چل رہی ہے، ابھی ایک دوسرے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کس طرح معاملہ جا رہا ہے، کچھ لے کر آ سکیں گے؟ دیکھیے جیسے وہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی کیسے لے کے آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب خود انتہائی معذرت کے ساتھ ان تمام کیسز کے اندر، پاناما لیکس کے اندر جتنی کمپنیوں کا نام آ رہا ہے، ان کے خالق، ان کے مالک، ان کو کرنے والے، ان کا اپنا ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ موجود ہے جو انہوں نے ایز کہتے ہیں کراؤن وٹنس کے طور پہ بھی دیا ہوا تھا تمام کیسز کے اندر، تو وہ بھی موجود ہے. اب اس کے بعد کیا یہ کس اتھارٹی سے آپ لکھیں گے؟ میں ڈیل کرتا رہا ہوں 6 سال سوئس اتھارٹیز کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے جب وہ کیسز ہم نے بند کروائے اور کبھی ایک خط لکھتے تھے کبھی دوسرے خط لکھتے تھے، تو وہ سوئس گورنمنٹ نے جو کنٹون آف جنیوا کا پروسیکیوٹر جنرل تھا اس نے 1.5 ملین سوئس فرینک کی ایک لائبلٹی لگا دی تھی اس رقم کے اوپر جو پاکستان کلیم کر رہا تھا، اور بعد میں وہ زرداری صاحب کے پاس چلی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے 13 سال ہمارا وقت ضائع کیا کہ کبھی آپ کیس کو ایک طرف لے کے جاتے تھے کبھی دوسری طرف لے جاتے تھے، اور اب آپ ایونچولی خط لکھ کے کہتے ہیں کہ کوئی اوفینسی کمٹ نہیں ہوا. تو اس لیے اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ ان لوگوں سے آپ تو ڈیل کرتے رہے،
آج آپ ایک اور پولیٹیکل فگر یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے خلاف لے کے جائیں گے تو ججز تو وہی ہیں, پروسیکیوٹر بھی وہی ہیں, انویسٹیگیٹ وہ کہیں گے نظام بھی وہی ہے. وہ کہیں گے آپ اپنے گھر کے جھگڑے ہمارے پاس پہلے جائیں, اپنا گھر درست کریں, آپ ایک دفعہ طے کر لیں آپ نے کرنا کیا ہے, پھر وہ ہماری کسی نے وہاں مدد نہیں کرنی. ہمارا پرسیپشن باہر بہت برا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنے پہلے درست کرنی ہے. لیکن میاں صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ وہی بات ہو رہی ہے جو پہلے شاید سلیری صاحب نے بھی کی ہے. اپوزیشن میں آپ رہ کے کچھ اور آپ کا کردار ہوتا ہے, ہماری وہ مورل کریج نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم وہ بات کریں جو ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے. اگر کریڈٹ ہے تو حکومت کو کریڈٹ دیں, اور اگر آج آپ حکومت میں بیٹھے ہیں اور آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے تھے تو آج اس کے اوپر پورا کریں. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا پاناما لیک میں ایسی کوئی بات نکل آئی ہے کہ میاں صاحب کو گھر جانا چاہیے, لیکن جو اس کے ارد گرد ایک پولیٹیکل سیناریو بلڈ ہو گیا ہے اور کرپشن کے اوپر جو ہماری گورنمنٹ ویک نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف ایک ادارہ ہے جو کہ کرپشن کے اوپر اتنا اسٹرانگ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں جو کام ہوتا نہیں دیکھا وہ آج ہم نے ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے کہ 12 افسران کو گھر بھیج دیا گیا, اور دوسری طرف وہ پرسیپشن ہے کہ وفاقی حکومت سیریس نہیں ہے. آپ کے ایک ادارے کے سربراہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ گورنرز کا ایشو ہے, کرپشن کا ایشو ہے, لیکن ایک ریلکٹنس نظر آ رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اگینسٹ کرپشن جہاں پہ ان کا اپنا بھی نام آ رہا ہے. تو وہ جو خود احتسابی سیاستدانوں کو دیکھیں اس سے ہوگا کیا ایونچولی, اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پارٹیوں کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے. اس ملک میں ایک اور بھی تو ایک جنگ جاری ہے نا اداروں کی. تو پولیٹیکل نظام کا ایک ادارہ ہے, یہ ایک دو پارٹیاں نہیں ہیں. اس نظام کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہم بھی اپنا ایک شو کریں کہ یہ نظام مضبوط ہے اور یہ خود احتسابی کر سکتا ہے. ہمیں نہیں ضرورت کوئی بندہ بوٹوں میں یا ڈنڈے لے کے آ جائے, کوئی مثال قائم کرے, مثال سیٹ کر کے دے, ہمیں ٹون سیٹ کر کے دے. ایبسولوٹلی نہیں سر, تو یہ ہمیں یہ کس طرح سے ہوگا؟ مطلب ہمارا سوال بنیادی یہی ہے کہ یہ ٹون کس طرح سے اسٹیبلش کی جائے گی اور ادارے اپنا خود احتساب کس طرح کریں گے؟ دیکھیے علینا, اس میں جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک چیز جو کہ اس وقت ہیلپ کر رہی ہے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی بڑھانے میں, وہ ہے ٹیررزم کے خلاف جو مختلف ممالک جو ہیں وہ متحد ہو رہے ہیں. اگر دنیا سے باہر دیکھیں تو ہنڈی اور حوالہ وغیرہ جو ہیں یہ اسی لیے ختم ہوئے کہ وہاں سے وہ یہ شائبہ کیا جا رہا تھا کہ شاید دہشت گرد گروپوں کو امداد مل رہی تھی. بالکل پاکستان میں بھی قوانین جو ہیں وہ اسپیشلی جو آپ کے اقتصادی قوانین ہیں آہستہ آہستہ اس لیے وہ بہتر کی طرف جا رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ان سب کا آپس میں وہ جو فیسیلیٹیٹر اور بیٹر کا جو رول ہے ٹیررسٹوں کے لیے وہ بن رہا ہے. وہ مجھے کافی امید ہے کہ یہ جو آف شور کمپنی سب پہ شاید آپ دیکھیں یہ آنے والے کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایسی ریزولوشن آ جائے گی انٹرنیشنل فورمز کی طرف سے کہ ان کی وجہ سے ان کے جو لنکس اگر کہیں ایک آدھ بھی پکڑے گئے کہ ان کی وجہ سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, ان کی وجہ سے جو ٹیررسٹ گروپس تھے ان کو پیسے مل رہے تھے, تو یہ سارے کے سارے ممالک کو کہا جائے گا کہ ٹیکس ہیونز بنانا بند کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی چیز ہمیں پاکستان میں بھی کرنا ہوگی, کیونکہ جو ہی آپ لوپ ہولز رکھتے ہیں اس لوپ ہول سے کچھ لوگ شاید اپنے جائز مقاصد کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ نے تو وہ گلا اس لیے رکھوایا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو سرپرائز گفٹ دے رہے تھے, لیکن میں نے وہ اس لیے رکھا کہ میں بچوں کے پیسے چرا کے وہاں پہ رکھا. کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ بینک کا جو اسٹار وہ جو اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو ہے ان کو اپروچ کیا جائے اور وہی اس چیز میں جو ہے وہ آڈٹ اور اس طرح سے وہ منی ٹریل کا نکالا جا سکتا ہے, انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. ان کو اب لکھے گا کون اور کیا ان کو انڈلج کیا جائے گا اس چیز میں؟ اگین اس کے لیے اپروول چاہیے فرام بیک اینڈ. دیکھیے کسی بھی بین الاقوامی ادارے پر ڈیپینڈ کرنے کے بجائے جیسے پہلے یہاں کہا گیا, جیسے بیرسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ موقع آپ کے پاس ضرور ہے کہ آپ اپنے قومی اداروں کو مضبوط کریں اور ان کے اوپر اعتماد کریں اور انہیں آزادانہ اور خود مختارانہ طور پر کام کرنے دیں. میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی کوئی غیر جانبدار نہیں ہوتے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی جو فیصلہ ہوتا ہے نا, یعنی وہ اپنی تحقیق میں تو غیر جانبدار ہوتے ہیں مگر اس تحقیق کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سیاسی ہی ہوتا ہے. اور اس کی آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی. جو وال سٹریٹ ہے پوری یا جو لندن کا جو سٹی ہے, جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں, وہ اسی پیسے سے چل رہی ہیں جو تیسری دنیا کے عمراء مغرب میں منتقل کرتے ہیں. تو ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کو دلچسپی یہ کوئی جو بین الاقوامی ایک جرنلسٹ کا ادارہ ہے, چونکہ وہ ہمارے بھائی بند ہیں, بہنیں اور بھائی جو دلچسپی رکھتے ہیں. ساری دنیا میں ایک سول سوسائٹی ہے نا, ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک منصفانہ نظام قائم ہو. تو باہر کی کوئی یہ جو بینک اور IMF, ان کے اپنے آپ حساب کتاب دیکھ لینا. مطلب ورلڈ بینک اور IMF کیسے غیر جانبدار ہیں جس میں ایک کا پریزیڈنٹ ہمیشہ یورپین اور ایک کا پریزیڈنٹ ہمیشہ امریکی ہوتا ہے. تو ان کے 15% سے زیادہ شیئرز ہیں اور 15% ویٹو پاور ہے. جی,
تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کے لیے. دوسرے یہ کہ پاکستان میں بھی میں نے جیسے پہلے خود عرض کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے آپ ہر دفعہ ہسٹوریسائز نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 30 سال پہلے بھی ہوا 20 سال پہلے بھی ہوا, لیکن اگر آپ ہسٹوریسائز کریں گے بھی تو بھی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ سب سے زیادہ جو پاکستان کے سیاسی نظام میں کرپشن کی ابتدا ہے وہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان کے زمانے میں, اس زمانے میں ہوئی ہے. بالکل. اور ایک وار اکانومی تھی, اور وار اکانومی میں ہمیشہ لوپ ہولز ہوتے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب اور یہ تمام جماعتیں اور پی ٹی آئی کے آدھے رہنما اور پیپلز پارٹی کے آدھے رہنما اس وقت اسی دور کی پیداوار ہے. سر یہ میثاق جمہوریت, یہ این آر او, ڈو یو سی another این آر او ان the making now؟ دیکھیں میثاق جمہوریت اور این آر او بالکل دو علیحدہ چیزیں ہیں, تو وہ تو ایک بالکل ایک علیحدہ بات ہے نا. جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک دوسرے کے کیس معاف کروائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ بہت زیادتی کی تھی سینیٹر سیف الرحمان صاحب نے, اور پیپلز پارٹی کے خلاف جب انہوں نے شکنجہ تنگ کیا تھا تو اس وقت انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. جو ہوا بعد میں ہوا. میں نہیں سمجھتا کہ اب سپریم کورٹ کے بڑے کلیئر ڈیسیشن کے بعد این آر او کے خلاف ماضی قریب میں کوئی دوسرا این آر او ممکن ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اگر آپ کوئی انڈر دا ٹیبل کوئی ایسی کوئی ڈیل کی بات کر رہی ہیں کہ جو اپوزیشن اور سرکار کے درمیان ہو جائے, وہ اب اتنا آسان نہیں ہے. اب اتنا یہ آسانی سے ہوگا نہیں. یہ کوشش ظاہر ہے کہ کریں گے, گئے ہیں, ملاقات بھی ہوئی ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اور پیپلز پارٹی کا بھی ذرا رویہ جو ہے اس میں نرمی آئی ہے. لیکن بلاول کے میسج پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بلاول کا میسج آج بڑا کلیئر تھا, جیسے لگتا ہے کہ لنڈن کی ملاقات کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ ایک ہاتھ سے ادارہ بیچا جا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے خریدا جا رہا ہے. تو یہ بڑے ایک اسٹریٹ میرے خیال میں اٹیک ہے, جو کہ ڈفرینٹ ہے پرانے ان کے اس سے. تو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ہوئی نہیں. اور جو خورشید شاہ صاحب کا بھی بیان آیا, کمیشن کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا, اعتزاز احسن صاحب نے بھی, تو آئی تھنک وہ بھی بہاف پہ بول رہے ہیں اپنی پارٹی کی قیادت کی طرف سے. دیکھیے پی ٹی آئی کے دھرنے کے بعد پیپلز پارٹی نے جس طرح سے سپورٹ کیا تھا, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ڈاکٹر عاصم جیسے جو واقعات ہیں ان پہ ان کو تھوڑے سے کوئی ریلیکسیشن ملے گی. جب وہاں پہ اسپیس نہیں ملی تو ڈیفینیٹلی اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کو دوبارہ ریلیف کی طرف شاید وہ نہیں آئے گی. سر آج میں نے وفاقی دارالحکومت میں جو وہ عمران خان صاحب کا کل جو یہ یوم تاسیس ان کی جماعت کا ہے, اس کے حوالے سے جو بڑے بینرز وفاقی دارالحکومت میں لگے ہوئے ہیں, جی کرپشن سے چھٹکارا, اور عمران خان نے پکارا, واٹ ڈفرنس ول عمران خان الون کریٹ ہیئر؟ ان کی اکیلی جماعت اس وقت جو ہے وہ بظاہر طور پر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جماعت اسلامی بھی سپورٹ اس چیز کو کرے, لیکن کوئی ان کے وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن اور تمام چیزیں رائیونٹ کا روک کرنے کے کوئی فیور میں نہیں ہے. تو اکیلے وہ کیا وہ لوگوں کو باہر نکال سکیں گے؟ دیکھیے یہ تو کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ نکال سکیں گے کہ نہیں نکال سکیں گے, کیونکہ پاکستان میں دیگر قوتیں بھی کام کرتی ہیں. جب کوئی سیاسی تحریک شروع ہوتی ہے تو اس کو پس پردہ کچھ قوتوں کی حمایت ہوتی ہے, تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتی ہے. جیسے بھٹو صاحب الیکشن جیت گئے تھے 77 کا, لیکن چونکہ پی این اے کی تحریک کو ملک کے اندر سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی غیر جمہوری قوتوں کی حمایت حاصل تھی, تو بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھنا پڑا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی 10 15 20 سیٹوں سے زیادہ کا فرق نہیں پڑنا تھا. یعنی میں نہیں کہتا کہ ریگنگ اس 77 کے الیکشن میں بالکل نہیں ہوئی تھی, لیکن اس میں کوئی 80% ریزلٹس درست ہی تھے, اور بھٹو صاحب ہی منتخب ہوتے, 2/3 نہ ہوتی شاید اکثریت. تو اگر اس کی کوئی صورت بنتی ہے تو عمران خان صاحب کچھ کر سکتے ہیں. ویسے عمران خان صاحب نے راحیل شریف صاحب کے اقدام کے بعد سب سے پہلے فوج کے حق میں بیان جاری کیا تھا. دھرنے کے دوران بھی ایسے ہی ہوا تھا, اور پاکستان کی تاریخ اتنی چیکرڈ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کوئی سیاسی رہنما, تو لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اب میری صرف گزارش ان سے یہی ہوگی کہ وہ بجائے ایک سولو فلائٹ لینے کے اپوزیشن کے ساتھ چلیں. اگر یہ سولو فلائٹ اس وقت بھی نہ لیتے دھرنے کے وقت, اور اتنا بڑا اگر اس سے زیادہ زور ان کا پختونخوا کی حکومت چلانے پہ, اور اس کمیشن کو جو پارلیمنٹری کمیشن بنا تھا الیکٹورل ریفارمز کا, اس میں یہ سارا زور لگا دیتے, ساری انرجیز لگاتے, تو ان کے مطالبات تو درست تھے. ابھی جو انہوں نے اپنی آج کی جو پریس کانفرنس میں انہوں نے جو بولا ہے کہ یہ حکومتی عدالتی کمیشن کو نہیں مانتے ہم, کیونکہ یہ تو پھر انصاف کو پھر دفن کر دے گا. سارے اپوزیشن نے نہیں مانا, یعنی اس کی جو ایس آر او جاری ہوا ہے نا, دیکھیے ٹرمز آف ریفرنس جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے, ان کا فورٹے ہے, ان کی رائے زیادہ معتبر سمجھی جائے گی, لیکن جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کے, جن ضوابط کے تحت وہ کام کرے گا کمیشن, اس کا اختیار چیف جسٹس کو ہوتا ہے اگر ایک دفعہ خطاب انہیں لکھ دیں. تو اب یہ چیف جسٹس کے اختیار میں ہے کہ وہ کیا اس کی حدود اور کیا دائرہ کار متعین کرتے ہیں. لیکن اگر چیف جسٹس چونکہ 30 اپریل تک یہاں نہیں ہے, تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کتنی جلدی اس کو یعنی بروئے کار اپنی قوتوں کو اپنی جو ان کا اختیار ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے کمیشن بھی بناتے ہیں, اور ٹرمز آف ریفرنس بھی ایسے بناتے ہیں جو جائز ہوں.
سوال عمران خان صاحب کا جہاں تک ہے تو عمران خان صاحب تو کمیشن کی رپورٹ اگر ان کے حق میں نہ آئی تو نہیں مانیں گے, یہ تو میں آپ سے بڑی وہ تو اس لیے وہ اس وقت کا انتظار بھی وہ کرنے کو تیار ہے, وہ ابھی سے ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس لیے جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ ان کو یہ کسی نے بات بتا دی ہے اور وہ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ 2008 کا الیکشن جیت چکے تھے, 2013 کا معذرت کے ساتھ, تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ ایکچولی وہ جیت چکے تھے. تو ابھی جیسے انہوں نے تقریر بھی کی کہ جی وہ پی ٹی وی پہ بھی ایسے وقت مانگ رہے تھے, پاکستان میں پی ٹی وی کو 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, کسی کبھی لیڈر نے نہیں کہا سوائے صدر وزیر اعظم کے کہ جی ہمیں باقاعدہ خطاب کا وقت دیا جائے, تو اور پھر انہوں نے اسی طرح سے اسی ایک سیٹنگ میں خطاب کیا. تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ وہ ایکچولی جو اس وقت وزیر اعظم انہی کو ہونا چاہیے تھا اور جلد از جلد انہیں بن جانا چاہیے, اور یہی ان کی پارٹی ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے. مگر میں کوئی طنز نہیں کر رہا, میں صرف عرض ان سے یہ کر رہا ہوں کہ وہ بہرحال ایک پاپولر جماعت کے رہنما ہیں, ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ سولو فلائٹ نہ لیں اس دفعہ, اور اپوزیشن کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے آگے بڑھیں. یہ ایک جمہوریت ہے اور یہ ایک فیڈریشن ہے, اس میں جو کمبائنڈ اپوزیشن ہے وہ جس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے وہ منقسم اپوزیشن نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک ساتھ ایک اور جو بات میں نے مس کی تھی کہ وزیر اعظم کا بار بار خطاب کرنا اور کلیریفیکیشن دینا بجائے اس کے کہ ہم سنیں ان سے بات کہ جی ملک میں اکنامک صورتحال اس وقت کیا ہے, آئی ڈی پیز کا معاملہ ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا ہے, وہ تمام چیزوں کو ذرا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت, را ایجنٹ پہ لوگ سوال کریں کہ جی اس کا معاملہ کدھر چلا گیا, بجائے اس کے کہ وہ بار بار آگے اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا دامن صاف ہے. فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کا انتخاب کرنا چاہیے یا بار بار آ کے ٹی وی کے ذریعے جو ہے نیشن سے خطاب کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ خود ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ بتاتے کیوں نہیں ہیں. آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا, ڈیوڈ کیمرون صاحب جو ہیں وہ اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں. تو پاکستان میں فلور آف دا ہاؤس میں نہیں کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کرنا چاہیے, اور فلور آف دا ہاؤس پہ اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کو میرا یہ خیال ہے کہ وہ خطاب کریں یا نہ کریں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ تاخیر بہت ہو گئی ہے اور اب فوری طور پر یہ کمیشن بن کے اور اس کی ایک شفاف تحقیقاتی کمیشن اور پھر اس کی رپورٹ سامنے آ جانی چاہیے. اس سے ان کو فائدہ ہے, اس کی تاخیر میں انہیں نقصان ہے. یعنی اگر وہ کمیشن یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ان کو گھر جانا چاہیے اور جلد از جلد انتخابات کال ہو جاتے ہیں, اس میں بھی سیاسی طور پہ ان کو زیادہ فائدہ ہے. سر 2018 تک تو وہ اپنا 5 سال مکمل کریں, نواز شریف صاحب نے تو یہ کلیئر کہہ دیا کل. بیرسٹر صاحب یہ جو ٹرمز آف ریفرنس کے تحت انہوں نے کہا کہ کمیشن کام کرے گا, آپ کی بھی نظروں سے گزرے ہوں گے ٹرمز آف ریفرنس, ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جو بھی کمیشن ہوگا وہ کیا اس پہ اگری کرے گا, جس طرح سے حارث صاحب نے بھی کہا کہ بھائی وہ اپنا ٹرم سیٹ کرے بجائے اس کے؟ جی وہ اس میں دیکھیے قانون تو یہی ہے نا, یہ بیسیکلی کہ آپ ایک ڈرافٹ بھیجتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو. اب اگر دیکھیے پبلکلی پولیٹیکل اپوزیشن نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم ٹرم آف ریفرنس کو نہیں مانتے, اور یہ چیز بھی چیف جسٹس صاحب کے سامنے ان کے نالج میں بھی آئے گی, رکھی بھی جائے گی. جب رجسٹرار ان کو یہ رپورٹ پیش کریں گے, ساتھ خط پیش کریں گے, اور اپوزیشن کا بھی سارا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن اس وقت کوئی فعال کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اپنی آبزرویشنز جو ہیں وہ ایک چٹھی کی صورت میں تمام باتیں لکھ چھوڑیں, وہ رجسٹرار کے پاس چلی جائے گی. تو جب چیف صاحب واپس آئیں گے تو ان کو حکومت کے لیٹر کے ساتھ یہ لیٹر بھی پیش کیا جا سکتا ہے جس میں وہ ٹی او آرس کو نہیں مانتے, لیکن اس میں ایونچولی فیصلہ وہ ہوگا جو چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. اب دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل کیپٹل کا معاملہ ہے. اس وقت وزیر اعظم صاحب نے اپنا تمام جو بوجھ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جولی میں ڈال دیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان ایک کمیشن بنا دیں گے تو پھر اپوزیشن جماعتوں کے لیے اس وقت تک جب تک وہ کمیشن بن چکا ہے یا کارروائی کر رہا ہے, اپوزیشن کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو کرٹیسائز کرنا ہے کہ اگر ایسا کمیشن بن جاتا ہے. تو جب اس کا فیصلہ آتا ہے یا جس طرح وہ کام کرتا ہے, یہ ایک بات کی بات ہے اوبیسلی اگر وہ فیصلہ اس طرح سے نہیں آتا جس طرح اپوزیشن جماعتیں سمجھ رہی ہیں تو وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گی اور اس کے اوپر فردر پالیٹکس ہوگی. لیکن اپوزیشن کی ایک اور مجبوری بھی ہوتی ہے. اپوزیشن کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آج کے دور میں ایئر ٹائم تو سارا حکومت لے جاتی ہے. اب اپوزیشن کو اپنی وہ سپیس, پولیٹیکل سپیس کے اندر پریزنس کے لیے کوئی ایسا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے گی. تو پی ٹی آئی جو کر رہی ہے کیونکہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان کے پاس سیف جگہ نہیں ہے پبلک سپیس کے اندر کھڑے ہونے کے لیے, تو پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے. تو اب وہ پی ٹی آئی اس کیپٹل کے اوپر اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہی ہے. یوم تاسیس ان کے پاس ایک اتفاقاً آ رہا تھا اور اس کے اوپر وہ اپنی ایک پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی شو کریں گے, اور اس کے اوپر میرے خیال میں یہ چیز دوبارہ کنوے کی جائے گی کہ ہم بالکل ٹھیک ہے. بٹ سیاسی جی میں اس سے ویسے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں اختلاف کی جسارت کروں گا. میاں صاحب کا ووٹر نہیں ٹوٹا پاناما لیک سے, یا مطلب وہ انٹیکٹ ہے, بالکل انٹیکٹ ہے. چونکہ پاکستان میں سیاست اور طرح ہوتی ہے, جو حلقے کی سیاست ہوتی ہے نا وہ یوم تاسیس مناسب نہیں ہوتی. مطلب جہاں ایم کیو ایم اگر یوم تاسیس منائے نہ منائے, جن حلقوں میں وہ جیت رہی ہے, الطاف حسین صاحب کا وہ 40 فٹ کا کیک کٹے نہ کٹے, وہ جیت رہی ہے, اس کی وجوہات مختلف ہیں.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز پنجاب میں ہوئے ہیں اور دیگر ملک کے حصوں میں، اس میں بڑی واضح طور پہ سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ کیا ہو رہا ہے. اور کراچی میں تو رینجرز نے کرائے اور پنجاب میں بھی یہ خاص بڑے پیمانے پر ریگنگ کی اطلاعات نہیں ہے. تو میاں صاحب تو مضبوط ہوئے ہیں. تو میں اسی لیے ان سے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میری کوئی نون لیگ سے ہمدردی نہیں ہے، لیکن میری گزارش ان سے صرف یہی ہوگی کہ اس میں تاخیر نہ کریں. اس تاخیر سے انہیں نقصان اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر ان کا جو فینس پہ ووٹر ہے وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگا کہ یہ تاخیر اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ گلٹی ہیں. بالکل ایبسلیوٹلی. اور یہی ہمارے لیے بہت ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ ہمارے اداروں کو مضبوط کیا جائے. جو خود احتسابی کا عمل ہے اس کو زور و شور میں ہم دیکھیں یہاں پر، بجائے اس کے کہ ہمارے لیے کوئی اور ٹون سیٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آئے. اور میاں صاحب کا جس طرح کہا کہ اگر ووٹ بینک انٹیکٹ نظر آتا ہے تو پھر ان کو ڈر کسی بات کا نہیں ہونا چاہیے. احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی میں تمام چیز سامنے آ جائے گی. اگر دامن صاف ہے وہ چیز پروو ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. اور ہمیں آپ فیڈ بیک اور سجیشن ضرور کیجیے. میری ٹیم اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.